मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि जो यहूदी हैं, जो किताब का इल्म जानते हैं, जो पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, वो क्यों ईमान नहीं ला रहे? यानी जब ज़ाहिर है इंसान दलाइल से जब बात करता है ना और सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता तो आदमी को गुस्सा आता है। ये इंसान की नेचर है। और जब गुस्सा आता है तो मायूसी होती है, फिर वो कहता है यार छोड़ो, तबलीग करना ही छोड़ दो। ये पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ रहा तो आम लोगों की समझ में कहाँ से आएगा? तो सहाबा के हौसले पस्त होते थे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे और आपको नाउम्मीदी होने लगती थी। तो अल्लाह ने इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी और सहाबा कराम को भी। वो तसल्ली का हासिल ये है कि आप इनके पढ़े लिखे होने को ना देखें। आप ये ना देखें कि एजुकेटेड लोग हैं और ये जनाब इतने तरक्की याफ्ता लोग हैं या इनको तो तौरात का और दूसरे उलूम भी बहुत आते हैं, इसको ना देखें। आप इनकी हठधर्मियों को देखें, माजी में क्या करते रहे हैं। तो जो ऐसा हठधर्म बाजी में रहा हो, जिन्होंने अपने पैगंबरों का ये हाल किया हो, जो इन्हीं की कौम में से आए थे, तो एक ऐसे पैगंबर जो दूसरी कौम में से आए हैं उन पर ये कहाँ से ईमान ले आएंगे? तो इसलिए इनकी जो है ना एजुकेशन से और इनके पढ़े लिखे होने से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने पढ़े लिखे हो गए क्यों ईमान नहीं लेकर आ रहे। इनकी हरकतें आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इनसे उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और इस नाउम्मीदी से आप मायूस नहीं होंगे, बल्कि आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये मोटिवेशन मिलेगी कि जो ऐसे नालायक लोग हैं उन पर मेहनत करना अबस और उन पर मेहनत करना फजूल है और उनके ईमान ना लाने से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही इतने बड़े मुजरिम रहे हैं, तो ऐसे मुजरिम हम पर कहाँ ईमान लेकर आएंगे? तो आप इन लोगों से ज़्यादा उम्मीदें न लगाएं। अल्लाह फरमाते हैं अफ़ततमऊना, क्या तुम उम्मीदें लगाते हो, लालच रखते हो इस बात की कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे? वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, हालांकि इनमें से एक जमात ऐसी रही है यस्मऊना कलाम अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुना था। कोहे तूर पे जब गए थे ना तो अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुना था कि ये अल्लाह की किताब है तौरात, जो हमने पिछले लेक्चर्स में तफसील से बताया। तो उस सुनने के बाद भी सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको ले जाके तब्दील कर दिया। तब्दील कैसे किया कि बनी इसराइल ने जब देखा तौरात के हकाम मुश्किल है तो ये 70 गवाहों ने जाके कहा कि अल्लाह ने हमें ये तो बताया था कि ये तौरात है, मगर साथ साथ ये भी कहा था कि जो मुश्किल लगे उसे छोड़ देना, जो हुक्म आसान लगे उसको फॉलो कर लेना। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने उस कलाम को भी चेंज कर दिया था, मिन बादी मा अक़लूहु, हालांकि वो उस कलाम को समझते थे, वहुम यालमून, और वो जानते भी थे कि हम गलत कह रहे हैं। तो इसके बावजूद जब इन लोगों में इस किस्म की हरकतें हैं तो इनसे तुम कहाँ से उम्मीदें लगाते हो? और इस आयत का ये मतलब भी हो सकता है कि इससे वो वाला कलाम मुराद ना हो बल्कि तौरात मुराद हो, कि ये तो तौरात को अपने कानों से सुनते हैं, उसके बाद इनके उलमा उसमें समझने के बावजूद तहरीफ कर देते हैं। इनको पता है कि इस आयत का ये मतलब नहीं है, मगर उस मतलब को चेंज कर देते हैं, तहरीफ कर देते हैं। तो जो अपनी किताबों के साथ जिन्होंने ये हशर किया हो, जिनको हिदायत मिली हो, जिस किताब को वाकई अल्लाह की किताब ये मानते हो, तो उसके साथ जब ये हशर कर रहे होंगे तो तुम्हारी किताब को तो ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या हशर करेंगे और उस पर कैसे ईमान लेकर आएंगे? तो इसलिए इनकी एजुकेशन को, इनके पढ़े लिखे होने और इनके ईमान वाले होने को मत देखो, बल्कि इनकी हरकतों को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो ईमान नहीं लेकर आ रहे तो ये इस्लाम का कसूर नहीं है या तुम्हारी तबलीग का कसूर नहीं है, बल्कि ये इनका अपना कसूर है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नालायक हैं जब ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, कि मुनाफिकीन भी सारे यहूदियों में ही हुआ करते थे, मफाद के लिए ईमान वालों से कह देते हैं ईमान ले आए, और जब बाज़ इनमें से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि यहूदी जो थे ना ये खुशामदी भी हुआ करते थे, क्योंकि दुनिया की लालच इनके दिल में बहुत थी। तो जहाँ मिल रहे हैं उसके मुंह पे उसी की सी बात। मुसलमानों से मिलते तो कहते हम आपके साथ हैं, ताकि मुसलमानों को जंग में फ़तह बताओ तो हमें गनीमत मिले और मुसलमान हमें मारे मारे नहीं। और यहूदियों से मिलते अपने ही कबीलों से जाके, बहुत से यहूदी ऐसे थे, तो कहते थे हम आपके साथ हैं। अब जब मुसलमानों से मिलते ना तो एक गड़बड़ ये करते थे कि मुसलमानों को तसल्ली दिलाने के लिए कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, तौरात की वो आयतें जिनसे इस्लाम का बरहक होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना साबित था, वो आयतें उनको बता दिया करते थे नंबर बनाने के लिए। जैसे होता है ना, आप बाज़ दफ़ा दिल से किसी के साथ नहीं होते, मगर तसल्ली देने के लिए कि हम वाकई अपने साथ हैं, आपके साथ हैं, अपने राज भी इंसान बाज़ दफ़ा दुश्मनों को दे देता है।
صرف چاپلوسی کے لیے. تو یہ بھی کیا کرتے تھے منافق, یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور تورات کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں وہ جا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے, صرف نمبر بنانے کے لیے. پھر جب اپنی قوم میں واپس آتے نا تو قوم کے لوگ ان سے کہتے کہ کمبختو تم یہ کیا کر رہے ہو, اتحدثونہم کہ تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں, جو صرف تمہیں پتہ ہے, تمہیں معلوم ہے کہ آخری نبی کہاں آئے گا, کہ یہ مشرکین کو تھوڑی معلوم ہے, ان کے پاس تو جو مشرکین مکہ ان کے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں ہے. تو جو تمہارے پاس خاص قسم کی نالج ہے تم ان کو جا کے کیوں بتا رہے ہو. لیحاجوکم, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان لیحاجوکم حجت میں غالب آ جائیں گے, بھی اس کے ذریعے, یعنی اس کے ذریعے کیا مطلب, وہ کام جو تم کر رہے ہو اس بیان کے ذریعے تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے, عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک بھی. تمہارے رب سے مراد کیا ہے, تمہارے رب نے جو کتاب دی ہے نا اس کتاب کے مطابق بھی وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں گے. یعنی تمہاری کتابوں سے وہ حوالے پیش کر کے تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے. تمہارے رب کے نزدیک جو چیز دلیل ہے یعنی تورات, اس سے مراد تورات ہے, تو تورات کے مطابق بھی وہ تمہیں غلط قرار دے دیں گے. یہ تو اور تم پہ غالب آ جائیں گے. یہ مطلب ہے آیت کا. یہ جو ہے نا لیحاجوکم میں جو لام لگا ہوا ہے, لی کا معنی عربی میں ہوتا ہے لیے, کہ اب اگر ہم اس کا معنی لفظی ترجمہ لیے کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, دوبارہ آیت کا ترجمہ سمجھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں, قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں, اسی توڑے نال ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرتے ہیں, چھاؤں میں آتے ہیں, ذرا آؤ بھائی ذرا سائڈ پہ بات چیت سنو یار, میں تو ویسے ہی گیا ہوا تھا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ, کوئی ویسے ہی آؤ ذرا چھاؤں میں تو آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ دوسرا ان سے کہتا تھا, قالو, تو وہ جواب میں دوسرے یہودی کہتے تھے, اتحدثونہم, او بھائی تو ٹھیک ہے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہاں جا کے تو یہ شو کرتا ہے میں مسلم ہوں, لیکن تو ایک اور چاپلوسی میں ایک اور کام تو غلط کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اتحدثونہم, کیا تم ان کو جا کے بیان کر دیتے ہو, بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں, تم پر کھولی ہیں. فتح کا معنی کھولنا نا, ان کو جا کے تم بتاتے ہو. لیحاجوکم, تاکہ وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں. تو یہاں تاکہ کا مطلب لیے نہیں ہے, بلکہ اس لام کو لام عاقبت کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. جیسے قرآن میں سورہ قصص میں آتا ہے, فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, حضرت موسیٰ کا تابوت اٹھا لیا فرعون والوں نے, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا, تاکہ وہ موسیٰ ان کے دشمن بن جائیں. حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ میرا دشمن بنے, لیکن فرعون کے اٹھانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ دشمن بن کے سامنے آ گئے. تو بعض دفعہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ بھی لام داخل کیا جاتا ہے. اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ فرعون نے تابوت اٹھایا تاکہ موسیٰ فرعون کے دشمن بن جائیں. لفظی ترجمہ یہ ہوگا, لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو فرعون نے اٹھایا, جس کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ موسیٰ اس کے دشمن بن کے سامنے آ گئے. تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا. اتحدثونہم, یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اب سمجھ میں آیا لام کا مطلب, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحاجوکم, کہ مسلمان دلیل میں تم پہ غالب آ جائیں گے. یعنی جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا مسلم کے ساتھ, مسلم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں, تو ایسے موقع پر مسلمان بھی اس چیز کے ذریعے, اس جو راز تم نے فاش کیے نا, ان راز فاش کرنے کے ذریعے مسلمان تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے, مناظرہ جیت جائیں گے. وہ عند ربکم, خود تمہارے رب کے نزدیک بھی. تو رب کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں تورات دی ہے نا, اس تورات کے مطابق بھی, یہ مطلب ہے اس تورات کے مطابق بھی وہ تم پر, یعنی تمہارے ہی مذہب سے وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے. ایسے راز جا کے تم کیوں فاش کر رہے ہو؟ افلا تعقلون, کیا اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے تم میں, اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے, ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں وہ.
اتنی بھی عقل نہیں ہے, اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ چلو چاپلوسی کر رہے ہو مال غنیمت کے لیے, شر سے بچنے کے لیے, لیکن یار چاپلوسی میں اتنی حدود سے آگے نکل جانا کہ اپنے گھر کے راز جا کے ان کو دینا شروع کر دیے. کل کلاں کو ہماری ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے, وہ تو ہماری تورات کی آیتیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے. یہ مطلب ہے. اولا یعلمون, اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو. اولا یعلمون, کیا یہ یہودی یہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم ما یسرون, کہ اللہ ان کے راز بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری باتیں بھی جانتا ہے. تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تورات میں کیا کیا لکھا ہے, اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں وہ آیتیں, اللہ سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں. تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی ہیں. تو ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جو ہے نا وہ راز بھی جانتا ہے اور اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. پھر آگے اللہ نے اگلی آیات میں یہودیوں کے عام پبلک کا ذکر کیا. یہ تو ان کی علماء کی شرارتیں تھیں نا, کہ جو کہتے تھے تم تورات, ظاہر ہے علماء کو ہی تورات کا پتہ تھا, عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا. اللہ نے اب پبلک جو ان کی عام لوگ ہیں ان کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی بالکل فارغ ہیں. وہ کیسے فارغ ہیں؟ فرمایا ومن امیون, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں, جو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں, تورات میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لا یعلمون الکتاب, ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے, یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات. الا امانیہ, سوائے کچھ تمناؤں کے, یعنی ان کے پیر و مرشدوں نے اور ان کے رہبروں نے کچھ چیزیں یہ والا یہ کر لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے, اور یوں ہو جائے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے, اور تم تو ویسے ہی یہودی ہو, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو, تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے. تو کچھ تمنائیں ہیں جس میں ڈال دیا ہے, یعنی وہ بھی کتاب کو فالو نہیں کر رہے. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو واقعی وہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم لوگ بھی اسی راستے پہ چلو گے جس پر پچھلی امتیں چلی ہیں. تو آج بھی جو باطل علماء ہیں, جو باطل اور جاہر پیر ہیں, انہوں نے عوام کو تمناؤں میں ڈال دیا ہے. یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ سارے کام بن جائیں گے. فجر کے بعد 26 دفعہ یہ پڑھو گے تو 365 دفعہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. جو قرآن کے احکام ہیں اصل, جس میں عقیدے کے درست کرنے کو کہا گیا ہے, جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے, جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا, جس میں ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا, جس میں وراثت بہنوں کو دینے کا حکم دیا گیا, جس میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھانے کو حرام قرار دیا گیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال جو کھاتا ہے آگ میں انگارے ڈال رہا ہے, پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے وہ, اور جس میں زنا کو برا قرار دیا, جس میں نظروں کی حفاظت کا حکم. وہ آیتیں عوام کی نظروں سے کیا ہیں؟ اوجھل. بس یہ ہے کہ عمرہ کر لیا, حج کر لیا اور بکرا کاٹ دیا اور فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیا, پیر صاحب کے پاؤں چوم لیے, ہاتھ چوم لیے, اور یہ چند ایک چیزیں. تو یہ بالکل سیم قرآن یعنی اس آیت میں انہی حالات کی عکاسی کر رہا ہے. وَمِنْ أُمِّيُّونَ, ان میں بہت سے ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب, قرآن جانتے ہی نہیں, یعنی تورات جانتے ہی نہیں ہے. الا امانیہ, کیا جانتے ہیں؟ کچھ تمنائیں. تمنا کی باتیں ان کے یہودیوں نے سکھائی ہوئی ہیں, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ. ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے, اور آخری پیغمبر کی یہ علامتیں ہیں, اس پیغمبر پر ایمان لائے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ, حضرت موسیٰ پہ بھی, اس پیغمبر پر بھی. پھر سود سے بھی بچو, جو یہودی جو سود لیتے ہیں اس سے بھی بچو, زنا سے بچو, اور بہت سارے احکام. تو اللہ اس سے دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا علم کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس آیت کو سن کے موٹیویشن ملنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ بہت سے مذہبی لوگ بھی آپ کو الو بنا سکتے ہیں, مذہبی رہنما بھی, اور جو بنائے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے خود سیکھ کے پڑھیں. تو چاہے یہ جو لیکچر میرے چل رہے ہیں ان کے ذریعے, یا کوئی دوسرے مستند عالم اگر کوئی درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے, کسی بھی طرح سے قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو ان کے پیروں مرشدوں نے کچھ لارے رپے دیے ہوئے ہیں, کچھ امیدیں دلائی ہوئی ہیں لمبی لمبی, جو اصل احکام ہے وہ تو ان کو بتائے نہیں جاتے. فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر صرف گمان, یعنی ان کے پاس اپنی بات کے برحق ہونے کے دلائل نہیں ہوتے, محض ایک گمان پہ پوری قوم چل رہی ہے کہ جی ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے تو سیدھا سیدھا نان اسٹاپ ہم جنت میں جائیں گے, اور ہمیں نہ نبی پر ایمان لانے کی ضرورت, نہ سود چھوڑنے کی, نہ اور برائیاں چھوڑنے کی, نہ جھوٹ بولنے کی, جو منافقت ان میں تھی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس ویسے ہی چلے جائیں گے. یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو.
تو اللہ نے آگے فرمایا فویلن، بس تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ان عوام کو گمراہ کرنے والے یہود کے علماء ہیں، تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی میں تحریف بھی کر رہے ہیں. تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے خرید لیں. کیونکہ عوام کو جب آپ عوام کی جیسی باتیں کرو گے جس سے عوام خوش ہوتی ہے تو ہدیے نذرانے بھی ملتے ہیں. تو یہود یہ معنوی تحریف بہت کرتے تھے، تفسیروں میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے تاکہ پبلک خوش رہے اور ہدیے نذرانے ملتے رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ہدیے نذرانے لیتے رہیں لوگوں سے، یہ ان کے لیے تباہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، جو غلط تفسیریں لکھ رہے ہیں یا آیتوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس پر بھی ان کے لیے تباہی. وویل لہم مما یکسبون، اور ایک اور تباہی اس کمائی کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں، یعنی غلط سلط تشریحات تورات کی کر کے جو پبلک سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی ہے. تو آخرت میں تباہی در تباہی در تباہی، 3 تباہیوں کا ذکر کیا. ایک تورات میں تحریف، دوسری اس کے ذریعے چند ٹکے خریدنا، ٹھیک ہے نا، دو تباہیوں کا اللہ نے ذکر کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.